वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन के हवाले से। एक तरफ तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गैर मुल्की दौरे पे गए हुए हैं। एक दफ़े फिर बताया जा रहा है कि जो सऊदी अरेबिया ने कमिटमेंट की थी 2.2 अरब डॉलर की, वो अब बढ़ के 2.8 अरब डॉलर की सऊदी अरेबिया जो है वो सरमायाकारी करेगा पाकिस्तान में। मगर पाकिस्तान में ख़बरें जो हैं वो मईशत पर कम और सियासत पर ज़्यादा हैं। 26वीं आइनी तरमीम हो गई है, 27वीं का ज़िक्र है। हुकूमत के जो सीनियर वज़रा हैं वो बेशक इनकार करते रहें, मगर जो पार्टी के और लोग हैं और अपोजिशन के भी और लोग हैं, इत्तेहादी भी जो हैं, वो सब ज़िक्र कर रहे हैं कि 27वीं तरमीम जो है वो आ रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इस तरफ इशारा किया है। उन्होंने तो बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जहाँ भी वो आजकल जलसा कर रहे हैं या गुफ्तगू कर रहे हैं, वो पिछली जो तरमीम हुई है आइन की, उसके हवाले से कोई ना कोई ख़बर या तफसील फ़राहम कर देते हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि उनकी जमात के 8 वोट थे, मगर हुकूमत ने 11 वोट ख़रीद लिए थे। उन्होंने कहा कि अगर हम वोट ना करते तो फिर वो जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था, जिसमें बहुत सी बुनियादी हकूक़ के हवाले से भी उसमें शिकें शामिल थी, वो उस ड्राफ्ट को मंजूर कर लेते। इसलिए हमने जो है उसके लिए वोट दिया ताकि हम उसमें तब्दीलियाँ कर सकें। इसके साथ साथ ये भी इत्तला आ रही है कि ये जो 27वीं तरमीम होगी, इसमें कोई पुरानी शिकें होंगी या जो 26वीं आइनी तरमीम में कुछ खामियां रह गई हैं उनको ठीक करना है। इसके साथ साथ ये भी बात हो रही है कि इसी हफ्ते हुकूमत जो है वो फ़ैसला करेगी कि ये जो जजेस की तादाद है सुप्रीम कोर्ट में, इसको बढ़ाया जाए। कुछ ज़िक्र ये भी हो रहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसमें भी तब्दीली की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि उनको जजेस की तादाद बढ़ने से कोई एतराज़ नहीं है, मगर 26वीं आइनी तरमीम जो है उसको वो चैलेंज ज़रूर करेंगे। इमरान खान साहब की जो बेगम है उनको बेल मिल गई है। इस पे भी हुकूमत और कुछ और लोग जो हैं, जो तज्जिया निगार हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई डील हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस हवाले से एक बहुत लंबी और हम कह सकते हैं कॉन्वोल्यूटेड सी ट्वीट की, जिसमें उन्होंने बेसिकली ये कुछ इस तरह की गुफ्तगू की कि गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बातचीत करके, जिस तरह वो इस्लामाबाद के धरने में पहुंचे थे और वहां से गायब हुए, उस सारे तनाजुर में ही बुशरा बीबी को ये बेल मिली है। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब सीनियर सियासतदान हैं, और हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल खान साहब ने, तर्जुमान है वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। खोखर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो हुकूमती तर्जुमान से हम गुफ्तगू का आगाज़ करें। राना साहब, 2 इशू सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज ईमान हाजिर बहुत एक मशहूर वकील हैं, ह्यूमन राइट्स के केसेस करती हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया कुछ दिन पहले एंटी टेररिज्म एक्ट में सर, और उसके बाद पुलिस को उनकी कस्टडी भी 3 दिन के लिए दे दी। पुलिस 30 दिन के लिए मांग रही थी, आज वो मुअत्तल की है कस्टडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। सर, ये हुकूमत किस तरह देख रही है? आपकी जिम्मेदारी बनती है, मतलब कि एक ह्यूमन राइट्स की जो वकील हैं, सबके वो केसेस करती हैं, सारी दुनिया की तवज्जो इस बात पर आई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी उसको क्रिटिसाइज़ किया, तनकीद की कि उनको आपने अरेस्ट कर लिया और वो भी ATC के तहत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे एग्जैक्ट केस का तो नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर अगर उन्होंने ATC की अगर FIR काटी है तो कोई सबूत जो है वो गवर्नमेंट की साइड जरूर पेश कर सकेगी, और अगर ऐसा नहीं उन्होंने किया कुछ और सबूत नहीं पेश करना। सर, आपके ख्याल में ईमान हाजिर के खिलाफ, माफ़ करिएगा मैं आपकी बात काट रही हूँ सर, मैं ईमान हाजिर की बात कर रही हूँ। सर, आप सचमुच समझते हैं कि पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई दहशतगर्दी का सबूत होगा? देखिए, और अगर नहीं होगा, मैं यही कहने लगा था, और अगर नहीं होगा और उन्होंने ATC के ऊपर गलत FIR काटी है तो ये कंडेमेबल है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का तो अदालत में फ़ैसला होगा। बहरहाल आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर FIR कटी है तो कोई हक़ाइक़ उसके पीछे होंगे, और अगर गलत काटी गई है तो उसको बिल्कुल कंडेम करना चाहिए।
اور اس کو کوئی بھی اس کی تائید نہیں کر سکتا پھر. مصطفیٰ صاحب، آپ نے شاید آپ کے بھی نظر سے واقعہ گزرا ہوگا ایمان حاضر صاحبہ کا. سر میں یہی سوال آپ سے، کیا کسی کو اس ملک میں یا اس دنیا میں یقین ہو سکتا ہے کہ ایمان حاضر جو ہے، وہ ویڈیو بھی ہم نے اگر دیکھ لی کہ وہ ATC کا پرچہ بنتا تھا، اور اگر بنتا بھی تھا، کوئی ثبوت تھا، تو جب آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھا تو فراہم کر دیتی پولیس، اور پولیس نے 30 دن کا سر ان کا ریمانڈ مانگا. اور وہ جو ہمارے جج صاحبان ہیں ٹیررزم کورٹس کے، انہوں نے بھی 3 دن کا سر دے دیا تھا. وہ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ ہیڈ ٹو انٹرویو. یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہر ملک، اس ملک میں ہر چیز کو ہم مذاق بنا لیتے ہیں. جو قانون کی جو اپلیکیشن ہے، اب دہشت گردی کی دفعات صرف دہشت گردی کے مقدمات کے لیے ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر ہم نے واقعے کی فوٹیج بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے اندر ایٹ موسٹ آپ کار سرکار کے مداخلت کے دفعات اس میں لگا سکتے ہیں، لیکن دہشت گردی کے دفعات لگا دینا، ہمارے ہاں یہ رواج صرف ایگزیکٹو تک محدود نہیں ہے، پولیس تک محدود نہیں ہے. ایون جج صاحبان بھی، مجھے یاد ہے جسٹس ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے، اور ایک اپوزیشن کی جماعتوں کا الیکشن کمیشن کے سامنے ایک احتجاج تھا، اور کیونکہ سپریم کورٹ اس کے بالکل عین سامنے ہے، تو وہاں پر کچھ کارکنان نے ان کے بارے میں نعرے بازی کر دی ایکسائٹمنٹ میں، اور پھر اس نعرے بازی کے نتیجے میں وہ سیخ پا ہو گئے ثاقب نثار صاحب، اور دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئیں، دہشت گردی کے پرچے دیے گئے. یہ صرف ایک سبق سکھانے کے لیے، اور اس کے اندر ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ جس ملک میں ایکچوئل دہشت گردی ہو رہی ہو، کہ وہاں پر آپ ٹریولائز کر کے کیا پیغام دیتے ہیں. آپ خود اس کو لاء کی جو اپلیکیشن ہے، جب اس کو مذاق بنا لیں گے تو پھر کون سنجیدہ لے گا. تو اس چیز سے، اور حکومت اپنے آپ کو دور تو نہیں کر سکتی، ایگزیکٹو کا حصہ ہے اسلام آباد پولیس، وہ کوئی باہر تو نہیں ہے ان سے. اور انہوں نے جس طریقے سے یہ دہشت گردی کی دفعات شامل کی، سبق سکھانے کے نظریے کے مطابق غلط تھا. پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 30 دن کے ریمانڈ کی استدعا بھی کر دی. 30 دن آپ نے کیا تفتیش کرنی تھی؟ کیا آپ نے برآمد وہاں سے کرنا تھا؟ وہ سر ڈینائی بھی نہیں کر رہے تھے کہ انہوں نے بیریئر ہٹایا تھا ان کیس دیٹ واز دی ایشو. تو یعنی جب آپ نے ریکوری بھی نہیں کچھ کرنی ہو، برآمدگی بھی کچھ نہیں کرنی ہو، اور آپ 30 دن کا ریمانڈ مانگے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس شخص کو یا ایمان کو یا ان کے ہسبینڈ ہادی کو آپ پینلائز کرنا چاہتے ہیں، آپ انہیں ایک سبق سکھانا چاہتے ہیں. تو اس طرح تو سبق نہیں سکھائے جاتے. آپ ریاست کو دل بڑا کر کے بہت سی چیزیں اندر سمو لینی ہوتی ہیں. ایمان اور ہادی دونوں، اس ہفتے میں نے ٹویٹر پہ دیکھا کہ بہت سے ہیومن رائٹس کیسز کے اندر انہوں نے اپیئر ہونا تھا، جس کے اندر غالباً مسنگ پرسنز کے بھی کیسز تھے، مہارنگ بلوچ کا بھی کوئی کیس تھا، اور وہ اب نہیں اس میں اپیئر ہو سکے. جی رانا صاحب دیکھیں، بالکل جو اپروپریٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. جس نے جتنا قانون توڑا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ FIR کٹنی چاہیے. اور جب ڈسپروپورشنیٹ آپ FIR کاٹتے ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے. لیکن میں اگر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور کوئی اس کا اگر کسی نے کوئی غلط FIR کاٹی ہے، اس کا کوئی ڈیفینس نہیں ہے. لیکن اب یہاں اگر عدالتیں کام کریں، اور اگر چھوٹے چھوٹے جرائم پہ بر وقت سزائیں مل جائیں، بے شک ہفتے یہ چیزیں بھی نہ ہونا، رک جائیں. یہاں کیونکہ عدالتی نظام کا ایک فیلئر ہے، اور اس کو ہمیں سب کو مل کے ٹھیک کرنا ہے. اگر معاف جائیں یا چھوٹے جو رانا صاحب قانون توڑتے ہیں اس پہ ایک دن کی بھی سزا ملنا شروع ہو جائے، تو پھر جی رانا صاحب، یہ عدالتی فیلئر نہیں ہے، معاف کریے گا، یہ تو پولیس کا فیلئر ہے. تبھی میں نے یہ آپ سے سوال کیا تھا سر کہ ATC کی جو دفعات ہیں وہ جج صاحب نے تو نہیں ڈالی، وہ تو اب پولیس نے ڈالی. 30 دن کی کسٹڈی بھی پولیس نے مانگی. کہا کہ اگر ڈسپروپورشنیٹ آپ نے FIR کاٹی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اوور آل ماحول کے اندر، نہ پولیس کی ساکھ کے اوپر کوئی بہتری آتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. عدالت اس کو ثابت میں جب ہوتا ہے تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ ادھر یہاں چھوٹی سزائیں بھی عدالتیں کسی کو نہیں دیتی، ہم چھوٹی کنوکشنز بھی نہیں کر پاتے. اور یہاں جو ایک معاملہ ہے کہ عدالتی
प्रोसेस ही इतना लंबा और एक्सटेंड और स्टेज के ऊपर मबनी है कि ये सारा निज़ाम धर्म भरम है, और इस वजह से आप जो है बिल्कुल आपको ये सही चीज़ें नज़र आती हैं, विच इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। हाँ जी जी। खोखर साहब, सर आपने भी सुनी होंगी बहुत अफवाहें हैं शहर में कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, जजेस का नंबर बढ़ा है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में फर्दर तब्दीली भी हो रही है। सर कोई आपने ऐसी गुफ्तगू सुनी, कुछ आप कंफर्म कर सकते हैं? राणा साहब से भी अभी पूछते हैं। गुफ्तगू तो बहुत चल रही है। मेरे ख्याल से जो इवेंट्स होने हैं उसमें सबसे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तरमीम की जाएगी। उसमें क्या तरमीम होगी सर? सुन रहे हैं, अब ये तो हुकूमत ही बता सकती है कि इनका पर्पस क्या है। पहले कानून लेकर आए, उस कानून की बड़ी तारीफ हुई, हमने भी तारीफ की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वाज़िया तौर पे एक निज़ाम होना चाहिए कि केसेस किस तरह फिक्स होते हैं। ये सिर्फ चीफ जस्टिस की सवाबदीद नहीं होनी चाहिए, एक अच्छा कानून था वो लेकर आए। फिर उसके बाद उसी कानून को ऑर्डिनेंस के ज़रिए उठाकर आपने साइड पर फेंक दिया, तरमीम कर दी, और अब एक नए सिरे से उसके अंदर तरमीम करने जा रहे हैं कि जो केसेस की जो फिक्सेशन है वो अब उस कमेटी से भी लेकर सुनने में आ रहा है कि जुडिशल जो कमीशन होगा उसी को ये इख्तियार दे रहे हैं। तो चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल रिडंडेंट कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये जजेस को बढ़ाने का बिल लेकर आएंगे, वो भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट पैकिंग, इसको एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, कोर्ट पैकिंग करने की ये एक वाज़िया कोशिश है। और फिर तीसरे स्टेज में फिर 27वीं आईनी तरमीम की बातें सुन रहे हैं, और ये बात भी सुनने में आ रही है कि जो इनिशियल ड्राफ्ट था उसके अंदर जो कुछ चीज़ें लिखी हुई थी वो तो नहीं हो पाई इंसानी हकूक़ के हवाले से, आर्टिकल 8 के हवाले से जो तरमीम थी, या मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो थी। तो अब साहिबान जो हैं इन हुकूमत के, वो खफा हैं कि भाई हमारे मतलब की तो कोई चीज़ तुमने 26वीं तरमीम में की ही नहीं, तो अब हमारी जो बातें हैं उनका क्या बनेगा? बंदे भी हमने अरेंज करके दिए, तो तुम लोगों ने अपने अपने काम तो कर लिए, हमारे काम का क्या बनेगा? तो उसके लिए सुनना है कि अब फिर 27वीं तरमीम भी आएगी। तो अफसोस की बात है कि एग्जीक्यूटिव जिस तरीके से अदलिया को ताबे करने की कोशिश कर रहा है, और इस सारी मुहिम में जो सियासी जमातें साथ दे रही हैं, ये इनके लिए भी एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि ये जमातें अपनी सियासत को किस नहज पर ले आई हैं। अगर इन्होंने सिर्फ हुक्म की तामील और आगे से दोनों हाथों से सलूट मार के कहना है कि जनाब जो आपका हुक्म, कोई हमें परवाह नहीं इंसानी हकूक़ की, कोई हमें परवाह नहीं कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो, और अगर इन चीज़ों पर ये राज़ी हैं तो फिर कम अज़ कम मेहरबानी फरमाएं जमहूरियत की गुफ्तगू तो छोड़ दें। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे राना साहब से पूछेंगे व्हाट इज द ट्रूथ टू ऑल दीज रूमर्स। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से और राना एहसान अफजल खान साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो ये इतनी अफवाहें गर्दिश करी हैं इस्लामाबाद में, 27वीं तरमीम, जजेस के नंबर में इंक्रीज़, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। जी राना साहब, आपने बात सुनी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की ब्रेक पे जाने से पहले, और वही कि इतनी अफवाहें हैं सर इस्लामाबाद में। अब ये बताएं कि आप लोग कौन सी कानून साजी कर रहे हैं, कोई फैसला हुआ भी है या नहीं? अच्छा देखिए, असल में हुआ ये है कि जो ये 26वीं आईनी तरामीम हुई हैं कंसेंसस के साथ हुई हैं, और यहाँ बड़ा कहा गया कि लॉयर मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होने लगी है और वकला पता नहीं क्या कर लेंगे। जिन्होंने कहा था कि हम ये तहरीक स्टार्ट करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन भी हार गए। तो अब इस तहरीक को किस तरह हवा दे सकते हैं? इसी तरह ही हवा दे सकते हैं कि ये रूमर मॉन्गरिंग हो और दोबारा से बिल्डअप किया जाए कि एक और तरामीम होने जा रही हैं, और ये अभी जो जिन्होंने ये तरामीम देखे मौलाना साहब भी स्पेकुलेट कर रहे हैं, साहब ने जिक्र किया। नहीं, राना सनाउल्लाह साहब क्यों स्पेकुलेट करे? अकील मलिक साहब ने जिक्र किया सर, वो अपने एक पीपीपी के एमएनए हैं नबील गबोल साहब, उन्होंने भी कहा कि जी ड्राफ्ट तैयार है। फैसल वाउडा साहब ने कहा सर, मतलब कि ये सिर्फ ऑपोजिशन और वकला तो कह ही नहीं रहे। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। और क्यों किसी को इतनी फिक्र है? जब आईनी तरामीम होनी है तो वो हमने पीएमएलएन ने अकेले तो नहीं करनी, वो तो कंसेंसस होगा तो करेंगे। जब 1 दर्जन जमातें एक पेज पे होंगी, और पहले भी जब हमने की और हमने जल्दबाजी की तो वो फेल हो गई,
اور اس کو گورنمنٹ کو ایک کہہ لیں کہ اس کا ریپرکشنز بھی تھی, کوئی گورنمنٹ کے لیے وہ اچھا معاملہ نہیں تھا. تو اس کے بعد پھر کنسنسس کی طرف آپ گئے اور آپ نے کنسنسس بلڈنگ کی. تو جب دیکھیں اگر آئینی ترامیم جب ہونی ہوں گی تو وہی کنسنسس کی آپ کو صورتحال نظر آئے گی. تو کوئی قانون بھی نہیں آپ لا رہے سر, اب صرف آئینی ترمیم کی بات کریں. میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ جیسے کہا جا رہا ہے, اگین افواہیں آپ بے شک ڈینائی کر دیں, کہ اسی ہفتے جو ہے ججز کی جو تعداد بڑھانے کے لیے بل آیا تھا اور آپ کے ہی ایم این اے دانیال چودھری صاحب نے وہ پیش کیا ہے پارلیمنٹ میں, اس کو پاس کریں گے. آپ اس کو بھی نہیں کہیں گے کنفرم یا ڈینائی کریں گے؟ دیکھیں میں تو ڈینائی یہ بالکل بھی نہیں کروں گا کہ پارلیمنٹ کا کام جو ہے لیجسلیشن ہے اور پارلیمنٹ یہ کام کرتی رہے گی. سر اسی جو ہفتے لیگل ریفارمز کمیٹی ہے اسی ہفتے وہ نہیں, اسی ہفتے میرے پاس ایسی کوئی نالج نہیں ہے کہ اسی ہفتے جو ہے ججز کی تعداد بڑھانے کا بل پیش ہونے جا رہا ہے. تو میں آپ کو اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آئینی ترامیم نہیں ہونے جا رہی ہیں اس وقت, اور جب ہونے جائیں گی, اگر کوئی ایسی بات بنی کہ وہ ہونے والی ہیں تو وہ کنسنسس بیسڈ ہوں گی. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے پوچھا کہ کوئی بل آ سکتا ہے. دیکھیں بل بالکل آ سکتا ہے, پارلیمنٹ کا کام ہے وہاں لیجسلیشن کرنا. کیا وہ اگلے ہفتے آئے گا؟ ایسی کوئی انفارمیشن جو ہے اس وقت نہ گورنمنٹ نے کوئی آفیشیلی ریلیز کی ہے, نہ گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ اگلے ہفتے کوئی بل آنے والا. صحیح. مصطفیٰ صاحب بار بار رانا صاحب نے کہا کنسنسس سے پاس ہوا. سر مولانا صاحب کی لیٹسٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ 11 ووٹ انہوں نے خرید لیے تھے. اب وہ کب خریدے اور کس کے خریدے یہ انہوں نے نہیں بتایا. بی این پی نے جو اپنے 2 سینیٹرز تھے جن کا تماشا ہم نے دیکھا, ان کو پارٹی سے نکال دیا. کنسنسس تو ڈنڈے کے زور کے اوپر بلڈ کیا گیا. اس چیز کی رات 2 بجے اجلاس بلائے گئے. جو حالت ہوئی بی این پی کے سینیٹرز کی, مینگل صاحب آن ریکارڈ ہیں, کہہ چکے ہیں. مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ کا آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ 11 بندے حکومت نے خرید دیے تھے. پھر تحریک انصاف نے اپنے کچھ لوگوں کو شو کاز نوٹسز دے رکھے ہیں. ان کی تصاویر بھی قومی اسمبلی کے اندر لہرائیں کہ یہ لوگ حکومتی لابی کے اندر موجود تھے, حکومت نے توڑ کر رکھے ہوئے تھے. اور پھر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جو 63A اور ریزروڈ سیٹس والے جو یہ سارے فیصلے ہیں, یہ صرف اسی مقصد کے لیے دیے گئے تھے کہ حکومت کو آئینی ترمیم لانے کے اندر جو مشکلات کا سامنا ہے وہ ان کے سامنے سے ہٹا دی جائیں. اور پھر ہٹ گئی, حکومت نے بندے توڑ لیے. تو یہ اس کو آپ کنسنسس تو نہیں کہتے. کنسنسس تو اس طرح بلڈ کیا جاتا ہے کہ جس میں آپ اس بل کو کمیٹی کے اندر بھیجتے, جو ایک پارلیمانی روایات ہیں, جو رولز ہیں ہاؤس کے, وہاں پر کمیٹی اس کے اوپر اور مختلف جماعتیں انپٹ اس کے اوپر دیتی. کمیٹی دعوت دیتی لوگوں کو, عوام الناس کو, کہ اگر ان کو اس کے اوپر اپنی رائے دینی ہے تو وہ بھی رائے اپنی کمیٹی کے سامنے جمع کرائیں, جس طرح 18ویں ترمیم کے دور میں ہوا. عوام الناس کو 1 مہینے کا وقت دیا گیا, اخبارات کے اندر اشتہارات شائع کیے گئے کہ یہ آپ کے پاس وقت ہے اور اپنی رائے دیجئے. اس کو آپ کہتے ہیں کنسنسس بلڈنگ. یہ آپ کے رات کو 2 بجے اجلاس بلا لیں, ایم این ایز غائب ہوں, لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہوں, چھاپے پڑ رہے ہوں, ان کی گھر کی خواتین پریس کانفرنسز کر رہی ہوں, جماعتوں کے سربراہان کہہ رہے ہوں کہ ہمارے ممبران کو اٹھا کے لے گئے, ان کا کوئی پتہ نہیں. اس کو آپ کنسنسس بلڈنگ تو نہیں کہہ سکتے معذرت کے ساتھ. رانا صاحب ویری کوئکلی سر, وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ کہ سر یہ اتنے زیادہ الزامات ہوں اور حکومت کہے کہ کنسنسس بلڈنگ کر لی ہے تو ذرا مشکل ہوتا ہے یقین کرنا. سر نہیں دیکھیں, مولانا صاحب نے آخر ووٹ دیے, اور اب اگر وہ کوئی ایسی بات اپنے جو بھی ان کے کانسٹیٹوئنٹس ہیں ان کے سامنے کوئی ایکسپلینیشن وہ دینا چاہ رہے ہیں اور اس کا یہ بہانہ بنا رہے ہیں, تو پھر تو بڑے مولانا صاحب کمزور ہیں. اور مولانا صاحب تو کبھی بھی نہیں مانتے کہ وہ کمزور ہیں, وہ تو بہت للکارتے بھی ہیں, بہت بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ وہ سیاست کر رہے ہیں. انہوں نے بالکل اس کا کریڈٹ لیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے سانپ کے دانت نکال دیے, ہم نے یہ کر لیا, ہم نے وہ کر لیا. تو جب کریڈٹ لینا تھا تو وہ کریڈٹ لے رہے ہیں. اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ 26ویں ترامیم تو جو ہیں وہ ہم نے اپنی مرضی کی اور اب کوئی اور اپنی مرضی کی ترامیم لانے جا رہا ہے. تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کنسنسس بیس تھی. تو یہ کنفیوزنگ سگنلز جو ہیں وہ سیاست میں لوگ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی سیاست چمکانی ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کنسنسس بیس, ورنہ یہ پاسبل ہی نہ ہوتا. بالکل ٹھیک. مصطفیٰ صاحب, خواجہ آصف صاحب کی پتہ نہیں ٹویٹ آپ کی نظر سے گزری کہ نہیں. سر انہوں نے بہت ایک لمبی چوڑی ٹویٹ کی, غالباً جب وہ ابھی سفر میں تھے یا اس سے پہلے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں ڈیل کوئی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اور تبھی بشرا صاحبہ جو ہیں ان کو بھی بیل ملی.
تو سر میں آپ دونوں سے رانا صاحب سے پوچھوں ڈیل کس سے ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی اگر ہو رہی ہے؟ لیکن ڈیل کے بتلاشی تو تحریک انصاف پہلے دن سے تھی. نہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ڈیل کس سے ہو رہی ہے؟ ادھر بھی آتا ہوں. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی پولیٹیکل جماعت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے اگر بات کرنی ہے تو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. اور ہم نے اس لیے ان سے بات کرنی ہے کہ اصل اختیار ان کے پاس ہے, ان سیاسی جماعتوں کے پاس تو کوئی اختیار نہیں. تو وہ تو کب سے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ واپس ان کو گود لیا جائے. اور ظاہری بات ہے کہ 9 مہینے جو یہ پچھلے گزرے, اس کے اندر کافی سختیاں بھی تحریک انصاف نے برداشت کیں, اور ان میں سے ایک بشرا بی بی کی حراست تھی. اور اگر ان کو ضمانت ملی ہے, اور ریاست ہم نے دیکھا کہ ریاستی ادارے جو تھے جب کسی کو ضمانت ملتی تھی وہ جیل کے دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی تھے تو ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا تھا. تو سم تھنگ از چینجڈ, کچھ بدلا ہے. اور وہ اب بدلنے کے پیچھے پس پردہ کیا ہوا ہے میں اس سے واقف تو نہیں ہوں, لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کی خواہش تھی, اور لگ رہا ہے کہ ان کی بات چیت شروع ہے. بس وہی سرکلز کے اندر گھومتے جائیں گے ہم, اصل چیز کے اوپر ہم آئیں گے نہیں کہ یار یہ تو فیصلہ کر لو کہ یہ ملک چلانا کس طرح ہے, عوام کے فیصلوں ان کی رائے کے مطابق چلانا ہے یا بند کمروں کے اندر ڈیلیں کر کے چلانا ہے. رانا صاحب سر یہی سوال آپ سے, اچھا 30 سیکنڈ سر ویری کوئکلی, کس سے ڈیل ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہو رہی ہے تو؟ حکومت سے تو نہیں ہو رہی, خواجہ آصف کی ٹویٹ سے لگ رہا ہے. دیکھیں ڈیل جس سے ہوتی ہے اسی سے یہ ڈیل کرنے کے خواہش مند ہیں. ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو مجھے نہیں پتا, خواجہ آصف صاحب کو بہتر پتا ہوگا, ہی از مچ مور ویل انفارمڈ. خواہش ان کی ہے ڈیل کرنے کی. سر پچھلی ڈیل کے شاید وہ ہی واز ان دی تھک آف تھنگز نا, بینیفیشری تھے پچھلی ڈیل. جی بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے امریکن الیکشنز کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے امریکہ کا, اور وہاں جو صدارتی الیکشن ہے 5 دن بعد. بہت کیمپین ہم نے دیکھی, یہ جو الیکشن تھا بہت ایکسائٹنگ تھا. آخری منٹ پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیموکریٹس تھے انہوں نے اپنا جو نمائندہ ہے, کینڈیڈیٹ ہے, اس کو بھی تبدیل کیا. پریزیڈنٹ بائیڈن جو تھے وہ پیچھے ہٹے, کیملا ہیرس جو تھیں وہ پریزیڈینشل الیکشن کی کینڈیڈیٹ بنی. دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو 2016 میں بھی صدر رہے ہیں. بہت ان کی جو اگریسو کیمپین دونوں کی رہی ہے. خاص طور پہ سب کی توجہ جو ہے وہ ان 7 ریاستوں پہ ہے جن کو انگریزی میں یا امریکن الیکشنز کی ٹرمینالوجی میں سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے. مشیگن ہو, جارجیا ہو, پینسلوینیا, یہ ان سب کا یہاں سے تعلق ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور جو بہت بحث ہو رہی ہے خاص طور پہ ہمارے ہاں اس حوالے سے, وہ ہے جو مسلم امریکن ووٹ ہے. خاص طور پہ غازہ میں جو صورتحال تقریباً 1 سال سے رہی ہے اس حوالے سے اس ووٹ کا بھی بہت ذکر ہو رہا ہے. اس سارے معاملے پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم صاحب. صدر ہیں یہ WWF کے, بوسٹن یونیورسٹی سے بھی ان کا تعلق ہے. اور اسد اللہ خان صاحب, اسد اللہ خالد صاحب معاف کریے گا, صحافی ہیں, وائس آف امریکہ سے وابستہ ہے. ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن. جی ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر 5 دن رہ گئے ٹو واٹ از ون کین سے دا موسٹ امپورٹنٹ الیکشن ان دا ورلڈ. سر یہ اس سال بہت سے الیکشنز ہوئے دنیا کے مختلف ممالک میں, اور کافی سرپرائزنگ ہم کہہ سکتے ہیں ان اے وے رزلٹ آیا ہر جگہ پہ. کیا از امریکہ گوئنگ ٹو فالو دا سیم پیٹرن اف آئی مے سے سو؟ نہیں وہ تو بالکل جی شکریہ. میں آپ کو پرومس کر سکتا ہوں کہ سرپرائزنگ رزلٹ ہوگا. مجھے نہیں پتا کیا ہوگا, اسی لیے سرپرائزنگ ہوگا. جو بھی رزلٹ ہوگا سرپرائزنگ. اچھا, اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک بار پریزیڈنٹ جو بنے اور جو انہوں نے کیا اس کے بعد ہٹنے کے بعد پہلے پریزیڈنٹ بنتے ہیں جو ایک ٹرم سکپ کر کے پھر بن جائیں گے, تو اس سے بڑی سرپرائز کیا ہوگی. اور اگر کاملا ہیرس آؤٹ آف نو ویئر comes and becomes the president, وہ بھی سرپرائز ہوگی. اور اس وقت جیسے آپ نے کہا جو الیکشن ہے وہ اتنا کلوز ہے, میری میموری میں اٹس پرابلی ون آف دا کلوزسٹ الیکشن. اور یہ خود ایک سرپرائز بھی ہے اور ایک طرح سے امریکہ کے لیے شرمندگی بھی ہے کہ ڈسپائٹ ایوری تھنگ ہیپننگ یہ اتنا کلوز ہے.
اور کئی اس میں جو آپ نے چیزیں تھیں وہ ساری امپورٹنٹ ہیں. آئی کین گو ٹو وچ ایور ون یو وانٹ. لیکن ایک بات میں ایڈیشنل کہوں گا کہ شاید یہ الیکشن جو ہے سرپرائز کا جو فیصلہ ہے وہ امریکن ووٹر نہیں کرے گا, وہ امریکن نان ووٹر کرے گا کہ کون وہ ہے جو نہیں جائے گا ووٹ دینے, اور اس کی وجہ سے الیکشن جو ہے سوئنگ کر جائے گا. کیونکہ جس نے ٹرمپ کو ووٹ دینا ہے وہ دے چکا ہے پرابلی, میننگ بیلٹ وہ جو ہوتا ہے ایبسنٹی بیلٹ میں, اور جس نے ٹرمپ کے اگینسٹ ووٹ دینا ہے ڈیموکریٹ کو وہ بھی اپنی مائنڈ پوری بنا چکا ہے. ایٹ دس پوائنٹ سوال یہ نہیں ہے کہ مڈل والا کس کے پاس جائے گا, سوال یہ بھی ہے کہ وہ ووٹ کرے گا بھی یا نہیں کرے گا, گیون چاہے وہ غازہ کی سچویشن ہو, گیون وہ دوسری دنیا میں جو ایک ملیز ہے اس کی وجہ سے دیر از اے ڈس انچینٹمنٹ ود پالیٹکس جو ہمیں پاکستان اور دوسری جگہ میں نظر آتی ہے دنیا بھر میں, وہ یہاں بھی ہے. بالکل صحیح. آئی ول کم ٹو بوتھ دوز پوائنٹس سر. میں آپ دونوں کے پاس یہ ایشوز لے کے آؤں گی. فرسٹ آئی جسٹ وانٹیڈ جنرل کامنٹ آن دی الیکشن. ڈاکٹر صاحب نے دے دیا. اسد صاحب آپ سے بھی اوور آل جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا یا باقی دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ اٹس ٹو کلوز ٹو کال, کیا آپ کے خیال میں یہی صحیح اسیسمنٹ ہے یا کوئی اس میں تبدیلی آئی ہے؟ میں اسی میں ایکسٹینڈ کر لوں گا جس طرح سے ڈاکٹر عادل نے کہا. کلوز الیکشن ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور جس طرح سے صدر بائیڈن اس سے پہلے جو کہ امیدوار تھے اب جو نہیں رہے, اس ٹرانزیشن کو لے کے اگر ہم کاملا ہیرس جب شروع میں نامینیٹ ہوئی تو ایک دم جو پولز آئے اس کے بعد لگا کہ سابق صدر ٹرمپ جو ہیں جو کہ امیدوار ہیں وہ اب پیچھے رہ گئے ہیں. ان پولز میں کوئی واضح 2 سے 4 اور 6 پوائنٹس تک کا ڈفرینس ہمیں نظر آیا, کچھ پولز میں اس سے زیادہ بھی نظر آیا. لیکن اب جیسے جیسے الیکشن کے پاس جا رہی ہے یہ سچویشن, اور اب لٹرلی کو 5 دن رہ گئے ہیں, چھٹے دن اگلے منگل کو جب الیکشنز ہو رہے ہوں گے, تو یہ پولز کا ریزلٹس جو ہیں پولز ریفلیکشن نہیں ہیں. اس سے پہلے ہیلری کلنٹن کا جو انتخاب ہے, اور اس زمانے میں جب صدر ٹرمپ منتخب ہوئے تھے تو اس زمانے میں پول اس کے بعد سے اپنی کریڈیبلٹی اس طرح سے نہیں کیری کرتے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم یہ بات کریں کہ کتنا الیکشن کلوز ہے, ڈیفینیٹلی بہت کلوز الیکشن ہوگا, 1-2 پوائنٹس کا ڈفرینس ہے. اور سوئنگ اسٹیٹس جو ہیں وہ آپ نے جو اپنے انٹروڈکشن میں کہا, سوئنگ اسٹیٹس بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں گی, اور 500 ووٹ سے لے کے 10,000 20,000 80,000 کے ووٹ جو ہیں اتنا مارجن جو ہے اس پہ ڈیفائن ہو سکتے ہیں. اور یہ سب سے زیادہ جس طرح سے ابھی کہہ رہے تھے عادل بھی کہ نان امریکن ووٹرز وہ ڈیسائیڈ کریں گے جو ووٹ ڈالنے نہیں جاتے. مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ڈیسائیڈ کریں گے جو اس دفعہ انڈیسائیڈڈ تھے اور 11th آور پہ اپنا ڈیسیژن چینج کر لیتے ہیں. صحیح جی. ڈاکٹر صاحب ناؤ کمنگ ٹو دا مسلم, خاص طور پہ جو عرب امریکن ووٹ ہے یا مسلم امریکن ووٹ ہے, بہت ذکر ہو رہا ہے اس کا. Are they in significant numbers to make a difference? غازہ کی وجہ سے یہ بھی بات ہوتی ہے کہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ جی آپ ایک ایشو کے اوپر ووٹ کر دیں گے تو ٹرمپ ول بیکم دا پریزیڈنٹ, اس کی آپ اور ایسپیکٹس بھی اس معاملے کے دیکھیں. بہت ایک اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ ڈبیٹ اراؤنڈ دا مسلم ووٹ. جی آئی تھنک بہت کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن یہ کمپلیکیٹڈ مسلمانوں کے لیے ہے. آئی تھنک اس وقت جو ڈسکمفرٹ ہے مسلمان ہونا کہیں بھی دنیا میں, خصوصاً امریکہ میں, اس کا ایک پہلو ہے اور اس کا ایک مظہر ہے. جو آپ کا سوال ہے کہ آر دے امپورٹنٹ انف اور ناٹ, تو دی آنسر از یس اینڈ نو. یس اینڈ نو سے مراد یہ ہے کہ الیکٹرل پوری ملک کے حساب سے پروبیبلی ناٹ, کیونکہ وہ پھیلے ہوئے ہیں مختلف جگہ میں. مثلاً میرے میساچیوسیٹس میں مسلمان اگر ووٹ ادھر دے دیتے ہیں ادھر دیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یس, کیونکہ کچھ ایسی جگہ ہیں انکلوڈنگ اسپیشلی مشیگن جہاں دیر از اے لارج انف کانسنٹریشن. مشیگن میں جو کانسنٹریشن ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ہے, وہ عربوں کی ہے. سو وہاں جو ہے اٹ کین ایکچولی میک اے ڈفرنس. سو یس اینڈ نو, مطلب اس کا یہ کہ وہ انکانسیکوینشل نہیں ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی صرف وجہ سے یہ چینج ہو جائے. اور نہ ہی یہ کلیئر ہے کہ مسلمان اس وقت کہاں ہیں. ٹرمپ کی ریلی پہ اگر 2-4 آ گئے تو دیٹ از سگنیفیکنٹ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے مسلمان اب ان کے پیچھے لگ جائیں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بہت سارے مسلمان جو ہیں ول چوز ٹو سٹ آؤٹ, کیونکہ آؤٹ آف دیٹ ڈیسپریشن. اور حقیقت یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں یا کاملا ہیرس ہیں, they are terrible for Gaza, terrible for Gaza, and Trump is going to be even more terrible for Gaza, right? So
ایک کے آپ بالکल اگینسٹ صحیح. ووٹ کر کے یہ تو کر سکتے ہیں کہ یار ہم نے ان کا حال دیکھ لیا, لیکن یہ امید رکھنی کہ وہ جو ہے ول بی اینی بیٹر, اس کا آپ کے پاس نہ صرف کوئی ایویڈنس ہے بلکہ وہ کہہ چکا ہے. سو آئی تھنک ان اے وے مسلمان جو ہیں اس وقت ایک طرح سے ہیلپ لیس فیل کر رہے ہیں, اینڈ ٹو دی ایکسٹینٹ دے ول ووٹ, چاہے وہ کچھ بھی کہیں, غزہ کا کہیں یا دوسری چیزوں کا کہیں, بیسکلی دے ول ووٹ آن دیئر اون اکنامک انٹرسٹ. اور یہ مظہر اس بات کا ہے کہ مسلمز ان امریکہ آر دیم سیلوز ویری انکمفرٹیبل ایٹ دس پوائنٹ, جو بھی آ جائے. بالکل ٹھیک. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک بریک, ویل بی رائٹ بیک, اور ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر عادل نجم سے اور اسد اللہ خالد سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو امریکن الیکشنز ہیں. جی اسد صاحب, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی, بٹ آبویسلی پاکستان میں کیونکہ اس میں بہت دلچسپی ہے اس ایشو میں, تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں دی عرب امریکن اور دا مسلم امریکن ووٹ, اور جو ان کے اس وقت ڈیلیماز ہیں؟ ڈاکٹر عادل نے جو بات کی سرٹنلی اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا. مشیگن کافی امپورٹنٹ ہے, اور مشیگن کے اگر ہم اوور آل الیکٹورل ووٹس کی بھی بات کریں تو مشیگن میں 15 الیکٹورل ووٹس ہیں, اور جو بھی جیتے گا, جو بھی سب سے زیادہ پاپولیرٹی ووٹ لے گا, سارے اس کو جائیں گے. اور لاسٹ الیکشن جو تھے اس میں 1.5 لاکھ ووٹ سے صدر بائیڈن جیتے تھے وہاں پہ, لیکن مسلم پاپولیشن جو ہے وہاں 3 لاکھ کے لگ بھگ ہے, 3 لاکھ سے شاید کچھ زیادہ ہے. اور انٹرسٹنگلی ایم گیج ایک بڑا گروپ ہے یہاں پہ جو کہ تھنکرز ہیں, جو فلاسفرز ہیں اس میں, اور اس کے علاوہ بھی کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے مسلم کمیونٹی کی. انہوں نے ہیرس کو انڈورس کیا ہے, یہ کہتے ہوئے کہ اندرونی ایشوز پہ ہمارا ان کے ساتھ اتفاق ہے, لیکن ایکسٹرنل ایشوز پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آگے جا کے کام کر سکیں گے ان کے ساتھ. لیکن وہیں سے اسی مشیگن سے کچھ مسلمان حلقے ایسے بھی ہیں جنہوں نے صدر ٹرمپ کو سپورٹ کیا. تو ڈیوائیڈڈ ووٹ ہے اپیرنٹلی, لیکن اگر ایک بلاک میں جاتا ہے تو بینیفٹ اس کا جو ہے اپیرنٹلی جس بھی بلاک میں جائے گا اس کو ملے گا. اور دوسرا اگر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہم مشیگن سے ریلیٹڈ دیکھیں گے, مشیگن میں ایک گرین پارٹی کی بھی بات جو نارملی اتنی ریلیونٹ شاید نہیں ہوتی, بالکل ٹھیک, ان کو بھی سپورٹ جا سکتا ہے, ان کو اگر سپورٹ جاتا ہے اور وہ 1% کے پاس ووٹ لے جاتی ہیں, تو وہ دیٹ ول ایٹ انٹو دی سپورٹ فار دی مین اسٹریم پارٹیز, تو وہ بہت حد تک ڈفرینشیٹ کرے گا الیکشنز میں, ریزلٹس میں ڈفرنس ڈال دے گا. جی ڈاکٹر صاحب, اگین یہی بات کہ ایک طرف تو سوئنگ اسٹیٹس ہیں, مسلم ووٹ ہے, بٹ ڈسپائٹ دا مین اسٹریم میڈیاز ہاسٹیلٹی ہم کہہ سکتے ہیں, یا تنقید انہوں نے اتنی کی ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز بین ایبل ٹو اسٹے سو کلوز to Kamala Harris, who perhaps is seen to be the more mainstream candidate. کیا وجہ ہے اس کی؟ میرے خیال میں عارفہ, آئی وڈ سے کہ مین اسٹریم میڈیا نے تنقید نہیں کی. سرپرائز یہ ہے کہ ٹرمپ کین گیٹ اوے ود تھنگس جو کسی بھی کینڈیڈیٹ کو ایک دن میں تباہ کر دے گی. ٹرمپ کے کیس میں مثلا انہوں نے کہا, اس کے ریلی پہ آ کے انہوں نے کہا جی کہ یہ پورٹو ریکن جو ہے یہ تو کوڑے کا ڈھیر ہے, رائٹ, ایک پوری الیکٹرل بیس کو. اور مین اسٹریم میڈیا نے کچھ اٹھایا, لیکن بیسک یہ تھا کہ ہاں یار ٹرمپ تو ایسی باتیں کرتا ہے, وہ تو اس کی باتیں جو ہے نا ان کو فیس ویلیو پہ نہیں لینا چاہیے. سو آئی تھنک ٹرمپ کا جادو ہی یہ ہے کہ ہی کین گیٹ اوے ود تھنگس جو دنیا میں کسی اور پولیٹیشین کو, امریکہ میں کسی اور پولیٹیشین کو ایک دن میں تباہ کر دے. یٹ یو آر رائٹ, اگر آج الیکشن اس وقت ہو جاتی ہے, ابھی 5 دن رہتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن آج ہو جاتی ہے تو اس وقت ایڈوانٹیج سیمز ٹو بی ٹرمپ, بیکاز ان کا یہ ٹیفلون ہے. اور آئی وڈ آلسو ایڈ کہ اب میڈیا کے حوالے سے اگر ٹرمپ جیتتے ہیں تو اس کا سیرا بہت بڑی حد تک جو ہے وہ صرف ٹرمپ کو نہیں جاتا, وہ جاتا ہے ایلون مسک کو. کہ ایلون مسک کا ایک پرسنل کرزما ہے, ان کی ایک وہ ٹیک سیوی ہے, ان کی ریچسٹ پرسن ان دی ورلڈ جو ہے وہ لوگ اس کے پیچھے دیکھتے ہی ہیں. لیکن اس کے علاوہ جس طرح ٹویٹر کو یوز کیا گیا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. فاکس نیوز سے بھی زیادہ آپ کو جو ٹویٹر جو ہے از این انسٹرومنٹ آف, یا ایلون مسک جو ہے از این انسٹرومنٹ آف ٹرمپ. سو آئی تھنک یہ دیٹ ول بی دی ڈیسائڈنگ فیکٹر ان مینی ویز. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمان ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.